सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी हूँ, मेरे साथ अमीर अब्बास साहब लाइन पर मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अमीर भाई इस बात से कि 2 दिन पहले फैसल वाडा का बयान आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की जो मौजूदा क़यादत है उसने किसी समझौते के तहत इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। यार दुरानी साहब, स्टार्ट तो किसी ढंग के बयान से करना था यार। ये क्या मुज़ाहिरा किस्म का बयान है। ये काम तो फैसल वाडा साहब खुद कर रहे हैं, पीटीआई की लीडरशिप नहीं कर रही, ये काम फैसल वाडा कर रहे हैं, जो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े हमदर्द बन के इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कुचलने वालों के साथ खड़े हुए हैं। वाडा साहब तासुर ये देते हैं कि वो इमरान खान के खैर ख्वाह हैं, लेकिन उनका अमल इमरान खान की बदख्वाही साबित करता है। वो तासुर ये देते हैं कि वो इमरान खान के हमदर्द हैं, लेकिन हमदर्दी वो उनके साथ निभा रहे हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ सब कुछ किया। वो तासुर ये देते हैं कि शायद उनसे ज्यादा कोई इमरान खान का भला नहीं सोच सकता, लेकिन वो कैरेक्टर किस तरह बने और वो किसकी तर्जुमानी करते हैं वो सबको पता है। तो आप यार, आपने जो फैसला अपना किया जिंदगी का, सियासत का जो आपने रास्ता इख्तियार किया, आप कर चुके हैं, आप छोड़ चुके हैं इमरान खान को। आप उसके बारे में कंट्रोवर्सीज पैदा करते रहे, आपने उसको मुश्किल में घिरे हुए इमरान खान को आपने और मुश्किलात में धकेल दिया। अब आप अपनी सियासत करें, आपको रियासत की सरपरस्ती हासिल है, आप कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का तर्जुमान हूँ, आप कहते हैं मुझे फख्र है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का तर्जुमान हूँ, तो आप उनकी तर्जुमानी करें यार। आपको किसने मना किया है? आपकी अपनी सियासत। अच्छा अमीर भाई हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि फैसल वाडा किसके तर्जुमान हैं, वो किसकी बात करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि एक तासुर ये भी पाया जाता है कि पीटीआई की लीडरशिप वाकई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है और कुछ लोग चाहते भी हैं उनमें से कि इमरान खान साहब बाहर ना आए। इस तासुर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम जो पब्लिक है, आम जो फॉलोअर है खान साहब का, वो भी कई दफ़ा सोशल मीडिया पे अपनी लीडरशिप को आड़े हाथों लेता है। तो इस तासुर पे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सब्सटेंशियल एविडेंस भी है इसमें? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन क्या हमें नहीं पता कि जो लोग तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों ने किस तरह तहरीक इंसाफ के अंदर पेनिट्रेशन की? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो बनाई ताज बरतानिया ने बरे सगीर में कि इनको तकसीम करो और इन पे हुक्मरानी करो, ये कोई नई बात? ये जब हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया तो क्या किसी ने अंदर से मुखबरी की होगी ना, किसी ने अंदर से, किसी इंसाइडर ने कहा होगा ना 35 साल तक हसन नसरुल्लाह घूम चलता रहा इसराइल के सीने पर, किसी ने बताया होगा ना कि वो यहाँ बैठे हुए, यहाँ से चलाओ बम और यहाँ आके बंदा पकड़ा जाएगा। ये तो कोई नई बात नहीं है ना। मतलब जो मुखालिफ होता है आपका, वो आपकी जहाँ पे उसको जमीन पक्की मिलेगी वो पैर रखेगा वहां पे। और तहरीक इंसाफ को तो चार तरफ से उस पर हमले हो रहे हैं। कौन? अमीर भाई, सारा कुछ साइड पे करके अगर ये सूरत हाल की तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला हर जगह चल रहा है, तो वो जो लूप होल है शख्सियत को साइड पे रख के फैसल वाडा आप उस लूप होल की निशानदेही तो ठीक कर रहे हैं ना? नहीं, जो ये बात उन्होंने की, मैंने तो आपको जनरली बताया कि फैसल वाडा क्या कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये कहा ना कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने समझौते से इमरान खान को रखा, ये तो इंतहाई, मैं समझता हूँ यार, अहमकाना किस्म की बात है, इंतहाई अहमकाना किस्म की बात है कि अच्छा वो कौन सी लीडरशिप है जिसने रखा, बताएं। आधी लीडरशिप तो खुद पड़ी है जेल में, पार्टी का वाइस चेयर, पार्टी की पंजाब की सदर थी यास्मीन राशिद, जेल में पड़ी हुई है। इमरान खान का 30 साल का गवर्नर रहा है साबिक, उमर चीमा, वो जेल में पड़ा हुआ है। एजाज चौधरी सेनेटर है, पुराना साथी है, जेल में पड़ा हुआ। मियां महमूद रशीद पुराना साथी है, ऑपोजिशन लीडर रहा वो पंजाब असेंबली में, सीनियर मिनिस्टर रहा पंजाब में, वो जेल में पड़ा हुआ है। वो कौन सी लीडरशिप है यार जिसने इमरान खान को जेल में रख के खुद बाहर याशी कर रही है? ये भी देखा नहीं आपने पिछले कहां पे रेड हुए हैं? वो पंजोता फैमिली के साथ क्या हुआ है? वो गोंदल साहब के घर पे क्या हुआ है? यार ये खुदा का खौफ करें यार। ये शर पसंद, फितना पसंद लोग फितना फैला के उस पार्टी को और ज्यादा उसको, उसके बारे में अवामी को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई कोशिश जब तशद्दुद की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती,
جب فسٹائیت کامیاب نہیں ہو سکی تو پروپیگنڈا یا کامیاب ہوگا؟ یہ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں فیصل واڈا، صرف پروپیگنڈا. ٹھیک ہے امیر بھائی، یہ جو ایک ڈیولپمنٹ کے پی گورنمنٹ سے نکل کے آ رہی ہے سامنے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے جو 2 سابق وزراء ہیں تیمور خان جھگڑا اور کامران بنگش کو اب کابینہ میں دوبارہ شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور خان صاحب کو بھی اس میں کانفیڈنس میں لینے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لے لیں گے ایزیلی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسی اندرونی اختلاف کی وجہ ہے؟ کیا کوئی نیا دھڑا کے پی میں بنتا نظر آ رہا ہے یا کیا صورتحال ہے؟ اندر کی کہانی کیا ہے؟ جی دھڑا بالکل نہیں ہے. میں نے جہاں تک اس کو چیک کیا دھڑا اس میں بالکل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر چیف منسٹر اپنی ایک ٹیم تیار کرتا ہے، وہ جس ٹیم کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. چیف منسٹر نے بہرحال اپنے صوبے کو لیڈ کرنا ہے. وہ ایسی کیبنٹ تو نہیں بنائے گا نا جس کیبنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو وہ سمجھتا ہو کہ شاید کے ساتھ کیمسٹری نہیں ڈیولپ ہو سکتی. تو حالانکہ پہلے فائنانس منسٹر ہیں وہاں پہ، کامران بنگش بھی نوجوان اچھے سیاستدان ہیں، لیکن کیا ان کی کیمسٹری ان کے ساتھ نہیں ڈیولپ ہو رہی ہوگی علی امین گنڈا پور کی، اس لیے انہوں نے سلوٹ کیا ہے، ورنہ اس میں کوئی دھڑے والی. اچھا امیر بھائی، یہ جو پی ٹی آئی اور متحدہ اپوزیشن ایک دفعہ پھر جو ہے وہ متحرک ہوتی نظر آ رہی ہیں، فیصلہ کیا گیا ہے کہ عید کے بعد کسی بڑی تحریک کا اعلان کیا جا سکتا ہے، لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جا سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا خبریں؟ دیکھیے دورانی صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دھڑے بندی ہے. دھڑے بندی جو تھی اس کو تو عمران خان نے کے پی کے میں ختم کر دیا جب انہوں نے جنید اکبر صاحب کو صوبائی صدر بنایا اور انہوں نے پروونشل پالیٹکس کو پروونشل گورنمنٹ سے علیحدہ کر دیا. علی امین چیف منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس سے حکومت چلائیں، صوبائی سیاست کریں گے جنید اکبر. یہ بات تو بڑی کلیئر ہو چکی ہے. اب دیکھیے ہمیشہ ہر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر وہ ایک اپنی ٹیم کمپوز کرتا ہے جس ٹیم کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو. کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے بڑا جہاں تک میں نے چیک کیا ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ علی امین اپنی ٹیم لانا چاہتے ہیں، وہ اپنے مطابق دیکھیں نا، چیف منسٹر نے اچھا یا برا جیسے بھی صوبے کو چلانا ہے اس کو اپنے ہم خیال یا اپنے ہم مزاج لوگ چاہیے ہوں گے نا کابینہ میں، تاکہ وہ اسموتھلی اپنی کابینہ کو چلا سکے. ورنہ تیمور جھگڑا اس سے پہلے فائنانس منسٹر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کے پی کے میں. ابھی وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جو اس وقت پارٹی کے 8-10 لوگ اچھا بولتے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، اور وہ ہر چینل پہ جاتے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، ان میں سے ایک تیمور جھگڑا بھی ہے، اور ان کو خود الیکشن ہرایا کیا تھا. وہ بھی کنٹیسٹ، وہ بھی فارم 45-47 والے جھگڑے کے امیدوار ہیں. اسی طرح سے کامران بنگش جو ہے وہ بھی اچھے نوجوان سیاستدان ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں پارٹی کے اندر کوئی بڑے اختلاف کی یہ نشانی ہے. اچھا، تو ویسے اگر صورتحال یہی رہی تو کہا یہ جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی کسی سے نہیں بن رہی تو پھر خالی علی امین گنڈا پور صاحب ہی بچ جاتے ہیں کے پی والی پی ٹی آئی کے اندر. ہاں نہیں دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہر علاقے میں نا، جیسے پنجاب میں ہے، ساؤتھ پنجاب کے پولیٹیشنز کا اپنا مزاج ہے، سینٹرل پنجاب کا اپنا مزاج ہے، نارتھ کا اپنا مزاج. اسی طرح سے کے پی کے میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ساؤتھ سے ہیں، ساؤتھ آف کے پی، ان کا ایک اپنا مزاج ہے. وہ مزاج مختلف ہوگا اگر آپ چترال یا مالاکنڈ ڈویژن کے سیاستدانوں کی مثال کے طور پہ بات کریں. تو یہ کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے امیر بھائی، یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور جو متحدہ اپوزیشن اب ایک بار پھر متحرک نظر آ رہی ہے، عید کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ کرنا ہے یا کسی بڑی تحریک کا آغاز کرنا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی کنٹینر پہ ہوں گے یا کیا وہ منظر ہوگا؟ دیکھیں دورانی صاحب، کسی قسم کی کوئی بڑی اپوزیشن کی تحریک عید کے فوری بعد شروع نہیں ہونے جا رہی. میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں، اور فوری بات سے مراد یہ کہ عید کے 2-3 ہفتوں میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ہاں اگلے کو 3-4 مہینے میں جا کے کوئی ڈیولپمنٹ ہو، اس پہ کام چل رہا ہے. وہ کس حد تک میچور ہوگی اس پہ ہم انالیسس کر سکتے ہیں. دیکھیں سندھ کی جو جماعتیں ہیں جس میں فنکشنل لیگ ہے، جس میں وہ پلیجو صاحب کی جماعت ہے، اس کے علاوہ صفدر عباسی اور ناہید خان کی جماعت، باقی بھی جو سندھ کی جماعتیں، یا جس میں فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، جو چند بڑے نام ہیں یا کچھ جماعتیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تو متحد ہو سکتی ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی نہیں ہو پائیں گی. یہ نہیں کہ وہ کھڑی ہو نہیں سکتی یا وہ کھڑے ہونا نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ایسا نہیں ہے.
وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کے خلاف کھڑے ہونا چاہتی ہیں، لیکن وہاں کی پولیٹیکل ڈائنامکس اس قسم کے ہیں کہ وہ کر نہیں پائیں گے. مثلا پیر پگارا جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوئل ترین شخص ہیں، اکثر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے خاندان کے بڑے لائلٹی والے مناسب ہیں. وہ تنقید کر سکتے ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پی ٹی آئی اور باقی سب کا ساتھی بن کے میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکلوں. وہ نہیں نکلیں گے. جو باقی کچھ جماعتیں ان کی اتنی تسلیق نہیں ہے بیچاروں کی کہ وہ کو لاکھوں لے کے نکلے سن سے. ٹھیک. اچھا، مولانا فضل الرحمان کو، محمود خان اچکزئی کو یا پی ٹی آئی، مطلب یہ ایک متحدہ جو ایک اپوزیشن کی شکل اس وقت ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں موسٹ ریسنٹلی؟ جی، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیئر فیوچر میں یہ کوئی بڑا خطرہ نہیں بن سکتے ہیں. ہاں، خطرہ صرف ایک ہے بن سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہو کر اور اب تن من دھن کے ساتھ شامل ہو، یعنی تحریک چلانے کے لیے اگر بندے چاہیے تو ان کے بندے بھی آئیں، ان کا کراؤڈ بھی آئے، وہ سرمایہ چاہے تو سرمایہ، جو بھی تحریک کے لیے جو کچھ وسائل چاہیے، اگر مولانا فضل الرحمان اس میں شامل ہو جائیں تو پھر درانی صاحب یہ حکومت 1 سے 1.5 مہینے میں یہ حکومت گئی. پھر یا تو پاکستان میں مارشل لا لگ جائے گا اس نظام کو بچانے کے لیے، یا پھر یہ نظام جائے گا. اگر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک میں آئین اور جمہوریت کے لیے اب آخری کارڈ چلنا ہے اور ہم نے اس ملک میں جو بگاڑ ہے اس کو سیدھا کر کے ہی واپس گھر آنا ہے، یہ طے کر لیں تو یا مارشل لا ان کا راستہ روک سکتا ہے، ورنہ یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ان کا راستہ نہیں روک پائے. یہ بات تو طے ہے. کہ امیر بھائی، مولانا فضل الرحمان نے عمران خان دور میں بھی کافی لانگ مارچز کیے، اس سے پہلے بھی کیے، کوئی اتنے مؤثر نہیں دیکھے گئے. اتنے کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ وہ ڈیل کر کے اٹھ کے کچھ بھی جو ہے وہ اپنی پلیٹ میں لے کر آ جائیں گے؟ نہیں، اس میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے جو 2019 میں لانگ مارچ کیا، اس لانگ مارچ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو مولانا کا صحیح طرح ساتھ ہی نہیں دیا. کہنے کو وہ پی ڈی ایم تھی، لیکن اس میں نہ تو محمود خان اچکزئی اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ تھے، نہ ان کے لوگ آئے. اس میں سردار اختر مینگل پی ڈی ایم کا حصہ تھے، نہ ان کے لوگ آئے. نون لیگ پنجاب کی جماعت تھی، نون لیگ نے کون سے لاکھوں لوگ نکال کے مولانا کے ساتھ کھڑے کیے. پیپلز پارٹی نے بعد میں پھر اپنا لانگ مارچ کیا، بلاول نے جو کیا 2022 میں فروری میں شاید کیا تھا یا مارچ میں، وہ صرف پیپلز پارٹی کا تھا، اس میں کوئی اور جماعت شامل نہیں تھی. اور جو مولانا کا جو استقبال ہوا تھا لاہور کے اندر، وہ استقبال آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں کتنے نون لیگ کے لوگ آئے تھے استقبال کرنے کے لیے. جب مولانا اسلام آباد پہنچے، ہم تو وہاں جاتے تھے، کور کرتے تھے، وہ سٹیج پہ اپوزیشن کے یعنی مولانا کے ساتھی لیڈرز آتے تھے نون لیگ کے باقی جماعتوں کے، وہاں آ کے تقریریں کرتے تھے، تقریریں کر کے شام کو گھر چلے جاتے تھے. وہاں تو سردیاں تھی درانی صاحب، مولانا کے لوگ بیمار پڑ گئے، وہاں 5-6 اموات ہو گئیں. وہاں سینیٹیشن کے مسائل، کھانے کے، سردی، بارش، وہاں تو مولانا کے لیے کرائسس پیدا ہو گیا، اور ان میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگ نکلے نہیں، وہ تو نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو صرف مولانا نکلے تھے بیچارے. تو اگر یونیفائیڈ ایفرٹ ہو، یونیفائیڈ ایفرٹ یعنی پی ڈی ایم یہ جو ابھی تحریک تحفظ آئین کی جماعتیں ہیں، اگر یہ یونیفائیڈ ایفرٹ کر رہے ہیں جس میں تحریک انصاف ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے، اچکزئی صاحب ہیں اور مولانا ہے، اگر مولانا اس میں آ جاتے ہیں. ابھی جماعت اسلامی جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سیمینارز میں شرکت کرتی رہی ہے، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں بن رہی. اب وہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں سمجھ نہیں آ رہی کہ جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے بھائی. وہ یہ بھی کہتی ہے کہ سانسی ہوئی ہے، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت وہ یہ جو ہے یہ ناجائز ہے، وہ کہتی ہے پارلیمنٹ ناجائز ہے، لیکن وہ باہر نہیں نکلتی. تو یہ بھی تو اوپر والے جو ہمارے بڑے ہیں، یہ بھی تو ان کا کمال ہے نا کہ انہوں نے ان کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. بھائی چونکہ آپ اس وقت ملک میں نہیں ہیں، نیٹ ورک کا ایشو ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے آج کا ویلاگ کیا، اور میرا خیال ہے اب اس پوڈ کاسٹ کو ہم ختم کرتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں امید ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے چیزوں کا اسی طرح تجزیہ کر رہے ہوں گے. امیر بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.